हेलो इट्स मी लॉन्ग टाइम नो सी एंड दिस इज एपिसोड 128 128 ऑफ द जिनकास्ट सीरीज। ईद पे हमने नहीं बनाई थी वीडियो फॉर ऑब्वियस रीजंस, और वी आर बैक ऑन ट्रैक विद दिस एपिसोड। और लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस ऑफ। तरफा साहिबा एक हमें स्टोरी बताती हैं अपनी वालदा की। ये कहती हैं एक दिन ये कुछ रिसर्च कर रही थी कुछ बुक्स के ऊपर, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा फॉर ऑब्वियस रीजंस। और उसमें कुछ इसी तरह की चीज़ें थी, सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़, रिचुअल्स इन सब कुछ। तो इनकी वालदा पीछे से आ गई और उनको देखते ही मतलब काफ़ी झाड़ा कि ये क्या, मतलब व्हाट आर यू डूइंग। तो जिस पे उन्होंने कहा ये रिसर्च है और इस पे ज़्यादा मतलब उनका बिलीफ नहीं है, ये तो देख रही हैं फॉर नॉलेज पर्पसेस। तो उनकी वालदा ने फिर उनको कहा कि वो बिलीव करती हैं इन ऑल दिस सुपर नेचुरल रिचुअल्स वगैरह। और फिर एक स्टोरी सुनाई कि जब वो यूनिवर्सिटी के दौर में थी, अपनी उनकी बहन और वो छोटे थे, यूनिवर्सिटी जाते थे, तो इनकी एक म्यूचुअल फ्रेंड थी जो कि इल्म रखती थी बकौल इनके, और ये लोग इन चीज़ों को मानते नहीं। तो कहते हैं जी हम उनकी इसी बात पे जो था वो कहते रहते थे कुछ ना कुछ। तो एक दिन उसने कहा कि मैं आपको प्रूफ कर देती हूँ कि ये सब कुछ होता है। ये अब बात एस्केलेट हुई, तो अब ये एक दिन नानी के घर इनके ये बैठे हुए थे ये तीनों, और इनकी फ्रेंड जो थी वीजी बोर्ड लेके आई थी जिसमें इंग्लिश उर्दू में और न्यूमेरिकल नंबर्स भी लिखे हुए थे, और वो पूरी इंस्ट्रक्शंस दी कि सब ऐसे बैठे हैं और ये कुछ रिसाइट करेंगी। और कोई नॉर्मल सी चीज़ बीच में रख दी गई मूवमेंट के लिए कि ऐसी बात ना हो कि पहले से रिग्ड सेटअप है या कोई ऐसी बात। तो एक शॉर्पनर था वो रख दिया गया और सबको बोला कि भाई उस पर अपनी उंगली रख दो, और ये अपना कुछ पढ़ने लगी। अब इनकी बातें चल रही थी, एकदम से उसने इन दोनों बहनों को कहा कि जो पूछना है पूछ लो, वो अब मौजूद है। तो जिस पे इनकी वालदा बड़ी स्केप्टिकल थी और उन्होंने सोचा कि एक ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जिसका इन उनके घर वालों के अलावा किसी को सही से जवाब नहीं पता होगा। उन्होंने पूछा कि उनकी सबसे बड़ी बहन जो उनसे 10 साल बड़ी थी, उनकी शादी की एग्जैक्ट ईयर मतलब डेट वगैरह क्या थी। अब ये ऐसा सवाल था सिर्फ इन दोनों बहनों को पता था और उनकी म्यूचुअल फ्रेंड को तो पता ही नहीं था। तो जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो वो जो पेंसिल शार्पनर उन्होंने रखा हुआ था बीच में वो हिलना शुरू हुआ। पहले ये सारी बातें होती रहीं कि ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, लेकिन उसने बाकायदा 1980 का साल वगैरह और सब कुछ बताया, जिस पे थोड़े से चौंक गए कि ये इन लोगों को क्या, मतलब ये फ्रेंड्स तो बाद में बने हैं तो ये डेट कैसे पता। बहरहाल और फिर सवाल इसी तरीके के पूछे गए जिसका जवाब ऑब्वियसली कोई आउटसाइडर नहीं जानता होगा, जैसे कि इनका जो नेफ्यू था उसकी तारीख़ पैदाइश क्या थी, और वो भी करेक्टली जवाब आ गया। अब ये काफ़ी सवालात पूछे गए आगे पीछे अपने आप को मतलब करने के लिए सेटिस्फाई, लेकिन जवाब पे जवाब आता गया और वो सही आता गया। इवेंचुअली फिर फ्यूचर के बारे में चीज़ें पूछी गई और सब कुछ पूछा गया। अब कहते हैं ये जी सेशन ख़त्म हो गया, इनको यकीन आ गया कि भाई इस तरह जिन आते हैं और चीज़ें पोजेस करते हैं एवरीथिंग। अब ये कहते हैं रियलाइज़ ये करती हैं अभी कि एक सवाल इन्होंने पूछा था इनकी वालदा ने बैक इन द डे कि इनके फ्यूचर हस्बैंड का क्या नाम होगा, तो उसने सईद बोला था, जो कि अब जाके इनको रियलाइज़ होता कि वाकई इनकी अब्बा का नाम तो सईद है। तो बहरहाल थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग दैट इन। और आगे हम बात करते हैं अहमद साहब की फ्रॉम चकवाल। ये कहते हैं जी वेडिंग सीज़न चल रहा था और इनके एक रिश्तेदार की शादी थी जिससे लेट वापसी होनी थी, और इनका कोई ट्रिप था मरी वगैरह का नेक्स्ट मॉर्निंग, तो ये गए नहीं और ये घर में अकेले थे। और सर्दियों मतलब ये दिसंबर का टाइम था तो सर्दियाँ अच्छी खासी थी। तो ये अपने बेड पे लेटे हुए थे कि भाई ट्रिप पे जाना है सुबह सवेरे, तो कंबल उम्बल ओढ़ के लेटे हुए थे और मुंह पे भी इन्होंने डाला बकौल इनके कि इनके बेडरूम की जो विंडो थी वो एक एम्प्टी प्लॉट पे ओपन होती थी, वो एक हल्की सी खुली हुई थी, और ये इस तरह मुंह पे ब्लैंकेट डाले लेट सोने की कोशिश कर रहे थे और घर में अकेले। तो इनको एक फीलिंग आई कि जैसे कोई आके इनके बराबर में बैठ गया। बैठ के तसल्ली से मतलब उसने पूरा वेट अपना उस बेड पे डाला और उनको बाकायदा फीलिंग आई कि कोई साथ में बैठ चुका है, और पता चल रहा है लेकिन हिम्मत नहीं कि ब्लैंकेट उतार के देखें कि कौन है।
اب یہ کہتے ہیں یہ کہ آیت الکرسی ایک ریپیٹ پہ انہیں لگا دی اور بس پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں۔ 2 گھنٹے کے بعد مطلب آہستہ آہستہ وہ چیز ہٹی۔ 2 گھنٹے کے بعد ان کے اپنے بھائی بہن جب کمرے میں آئے تب انہوں نے بلینکٹ ہٹایا ہے اور پھر دیکھا آگے پیچھے تو وہاں کوئی تو تھا نہیں، لیکن بہرحال کوئی تو آیا تھا رات میں جب یہ اکیلے تھے۔ تو تھینک یو فار سینڈنگ دیٹ، اینڈ اس کو دیکھ سن کے تھوڑا سا وہ رکھل یاد آ گیا کہ ہمارے پاس بھی، لیکن اتفاق اس دن کمرے میں 3 لوگ تھے۔ تو دیٹس اے اسٹوری فار اندر ٹائم۔ حمزہ کی اگلی کہانی ہے اور وہ بھی سردیوں کی رات کی ہے۔ وہ گھر پہ اکیلے تھے، ویڈیو گیم کھیل رہے تھے، گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں یہ 2nd فلور پہ رہتے ہیں اور گیم کھیلتے کھیلتے یہ تھک گئے اور انہوں نے گیم اپنا بند کیا اور فون اٹھا کے کمپیوٹر کی طرف سے منہ موڑا تو ان کا ایک ویو ایسا آ رہا تھا جیسے کہ سامنے دروازے ہیں، کمرہ ہال، اور یہ فون پہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب ڈائریکٹ تو نظر نہیں پڑ رہی تھی لیکن پورا کوریڈور دوسرے کمرے نظر آ رہے تھے، اور اس دورانیے میں جب ان کا فون پہ نظر تھی ان کو موومنٹ سی نظر آنے لگی کسی کمرے کے باہر، جیسے کوئی کسی نے منہ باہر نکال کے ان کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ آٹومیٹکلی انہوں نے فون نیچے کر کے منہ ادھر کیا تو وہاں کوئی نہیں تھا، اور یہ 2 سے 3 دفعہ ہونے کے بعد یہ بھی تھوڑا اریٹیٹ ہونے لگے، کیونکہ باقاعدہ ان کو فیل ہوتا تھا کہ جیسے اسکرین اٹھاتے تھے تو وہاں کچھ نکلتا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں انہوں نے بغیر منہ اوپر کیے اور فون پہ نظریں رکھے ہوئے ترچھا ہو کے دیکھنا شروع کیا تو انہیں باقاعدہ ایک کالی اور فل بلیک کلر کی ایک عورت سر نکال کے کسی کمرے میں سے باہر چوکھٹ سے دیکھنا ان کو، مطلب جیسے ہی یہ فون اٹھاتے تھے وہ گھورنا شروع کر دیتی تھی۔ اس کو انہوں نے اسی طریقے سے مطلب انڈائریکٹلی گھورتے رہے، دیکھتے رہے کہ کون ہے، کیا پتا کوئی رشتہ دار کوئی جاننے والا کوئی گھر میں آیا ہو، لیکن بہرحال کوئی انتہائی مطلب جیٹ بلیک کلر کی عورت جس کے بال بھی لہرا رہے تھے، اور وہ پہچان گئے کہ یہ کچھ ہمارے میں سے نہیں ہے۔ اب اسی طرح پیریفرلی دیکھتے دیکھتے کہتے ہیں کچن میں سے ناکنگ کی ساؤنڈ آئی اور یہ پھر ذرا ہڑبڑا گئے، پینک موڈ میں آ گئے۔ انہوں نے فوراً سے مطلب فون اٹھایا، اب ایک دوست کو کال کیا کیونکہ گھر پہ کوئی نہیں تھا کہ بھائی فوراً آؤ، اور اتفاق کی بات ان کو جو ہے وہ آیت الکرسی نہیں آتی تھی تو انہوں نے موبائل کے اندر یہ نکالنا شروع کیا۔ اب جب یہ کام یہ کرنے لگے تو ایک دم سے کچن میں ناکنگ بڑھ گئی اور یہ بجائے مطلب کچھ کرنے کی سیدھا نیچے بھاگے کہ بس گھر سے باہر نکلو، اور بقول ان کے گھر جب یہ بھاگ رہے تھے سیڑھیوں سے نیچے تو ان کے پیچھے پیچھے بھی کوئی آ رہا تھا۔ باہر نکل گئے، باہر دوست کو بلایا، پھر ہمت کر کے جب واپس اوپر گئے تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا اور ایوری تھنگ واز نارمل۔ تو یہ واقعہ ہمارے دوست حمزہ کے ساتھ ہوا۔ اب ذاکر صاحب کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ بات کرتے ہیں جب یہ 12 سال کے تھے۔ 12 سال کی عمر میں ان کو یہ یاد ہے کہ حالات گھر کے اتنے اچھے نہیں تھے، یہ اپنی نانی کے گھر میں سارے رہتے تھے، یعنی ان کے والد وغیرہ سب، کام اتنا اچھا نہیں چل رہا تھا لیکن بہرحال ہاتھ پیر چلا رہے تھے۔ کوشش کر کے بڑی مشکل سے ایک ایجنٹ کے تھرو ایک کوئی 2-4 گلی چھوڑ کے ایک مکان تھا جو سستے میں مل رہا تھا اور بس خستہ حالت تھی، بہرحال لون وغیرہ لے کے اور وہ جگہ لے لی گئی انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس گھر میں ہم شفٹ ہوئے تو کوئی عجیب ریگستان ٹائپ کی فیلنگ تھی، ایک عجیب سوکھا پن تھا وہاں جو ایکسپلین نہیں ہوتا تھا۔ گھر میں آنے کے کچھ عرصے بعد ہی گھر میں چوری ہوئی بڑی، اور سارا سامان مطلب فرنیچر تک ان کا چوری ہو گیا، چھن کے چلا گیا۔ یہ سب تو ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد ایک الگ مسئلہ شروع ہوا کہ ان کے جو چھوٹے بھائی تھے، جو مطلب مدثر نام تھا ان کا، زیادہ بڑے نہیں تھے، وہ نانی کے گھر میں تو صحت مند تھے لیکن اس گھر میں اب وہ خوف زدہ ہو کے رات سے مطلب سوتے میں اڑ جاتا، بیمار رہنے لگتا، اور عجیب ہی اس کی حالت، قرآن خوانی وغیرہ ہوتی تو کچھ دن بہتر رہتا، پھر معاملات بگڑ جاتے، ڈاکٹر وغیرہ کے پاس لے کے جاتے، وہ کچھ دیتے لیکن پھر بھی وہ بگڑا رہتا۔ اس طرح کا ایک سلسلہ چلتا رہا اور وہ راتوں کو اٹھتا رہا، ڈرتا رہا کسی چیز سے۔ وہ کہتے ہیں اچانک ایک رات وہ روتے ہوئے اٹھا اور سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا، اور وہ روتے روتے اس کا انتقال ہو گیا۔ سب کے دل ٹوٹ گئے، عجیب مطلب ایک صحت مند چھوٹا بچہ جو ان کے گھر میں کچھ ہی دن مطلب
پہلے صحت مند تھا وہ اس گھر میں آتے کے ساتھ ہی چلا گیا. عجیب حالات گھر کے ہو گئے اور عجیب معمول سا عجیب سیڈنس کا ایک گھر میں بن گیا. یہ کہتے ہیں ان کے ایک والد صاحب کے ایک دوست تھے, ان کی کچھ زمینیں تھیں, ادھر سے کچھ سبزی وغیرہ گھر کے لیے لانے کے لیے ان کو بولا, اور یہ صبح 10 بجے ان کے والد جب آفس جا رہے تھے تو ان کو بھیجا کہ تم وہاں جاؤ اور وہاں سے لے آؤ, اور یہ اپنے آفس چلے گئے ان کے والد صاحب. 11 بجے یہ گھر میں جب گھسے تو ان کے پاس سبزیاں تھیں جو ان کو والد صاحب نے کہا تھا لانے کے لیے, تو وہ جیسی چارپائی پہ رکھیں تو نظر اوپر جب چھت کی طرف اس کمرے کی پڑی تو ایک عجیب سی مخلوق جو کہ بقول ان کے کالے دھوئیں کی بنی ہوئی تھی. اس کی چھوٹی آنکھیں تھیں جیسے تسبیحوں کے دانے جیسی, مطلب پیپل چھوٹے ہوئے ہوتے, اور وہ ان کو عجیب طریقے سے گھور رہی تھی. وہ چھت پہ بالکل چپکی ہوئی تھی. ان کی نظر پڑتے ہی, اب ظاہر سی بات ہے کون سے بڑے تھے, 12 سال کے میرے خیال ان کا ہے, تو بس دیکھ کے یہ چیختے ہوئے بے ہوش ہو گئے. اس کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی ہے تو پورا نانی ماموں سب گھر والے موجود تھے, اور یہ فیصلہ ہوا کہ ایک بچہ تو اس گھر میں رہتے ہوئے جا چکا ہے, اب دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے, اور یہ واپس پھر اپنی نانی کے یہاں شفٹ ہو گئے, اور وہیں سے پھر دوبارہ سب کچھ کرنے کے بعد ایک اور جگہ پلاٹ ملا اور وہاں کنسٹرکشن کرا کے وہاں شفٹ ہو گئے. اور پھر کہتے ہیں ایسے ایشوز اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوئے. تو تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اگلی اسٹوری آ رہی ہے حسین صاحب کی. حسین صاحب کہتے ہیں 2020 سے اب تک ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں. ان کی ہم ایک اسٹوری پہلے بھی کور کر چکے ہیں, ہاسٹل میں رہتے ہیں, اور یہ ابھی ریسنٹ اسٹوری ہے, although اتنی ریسنٹ نہیں ہے لیکن 18 فروری 2023 کی ڈیٹ ڈال کے یہ دے رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سو رہا تھا تو مجھے اچانک سے مطلب نیند میں سے اٹھنے لگے, کیونکہ ایسی فیلنگ تھی کہ کندھے پہ کوئی ہاتھ جو ہے نا ان کو مستقل مارے آ رہا ہے. تو جب انہوں نے پلٹ کے دیکھا کہ مطلب کون ہے, تو ایک بقول ان کے کہ اس کمرے میں کوئی عجیب سا آدمی جو کہ پتلا اور لمبا تھا, سر اس کا چھت تک پہنچ رہا تھا, وہ ان کو اس طرح ہاتھ مار کے اٹھا رہا تھا. یہ اس کو دیکھ کے چونک گئے, جو کہ وہ آدمی پورا کالے کپڑوں میں تھا, اور یہ ایک طریقے سے بقول ان کے فریز ہو گئے. سوتے میں سے اٹھ کے ایک عجیب سی چیز دیکھیں گے تو آپ ایسا تو ہوتا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اس نے اشارہ کر کے ان کو اپنی طرف بلایا, اور یہ کوشش کرتے رہ گئے, لیکن یہ اس کے پیچھے پیچھے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کمرے سے باہر نکل گئے. اب یہ کہتے ہیں باہر نکلتے ہی, کیونکہ یہ 2nd فلور کا روم تھا, تو ایک گرل بنی ہوئی تھی, اور وہ آدمی چلتے چلتے گرل سے آر پار ہو کے ہوا میں غائب ہو گیا. یہ دل ہی دل میں دعائیں پڑھتے رہے, کیونکہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے, اور اس کے غائب ہوتے ہی واپس یہ کنٹرول یا ہوش میں آئے. کہتے ہیں 1 ہفتہ گزر گیا اس بات کو, اور اس 1 ہفتے کے بعد یہ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے کا ٹائم ہوگا, یہ کہہ رہے ہیں میں سوتے میں سے ان کی پھر آنکھ کھلی تو کمرے کے اندر کو 3 لوگ باتیں کر رہے تھے, جو کہ ایک عجیب سی زبان میں تھی جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. کوئی انتہا کی کوئی بحث مباحثہ چل رہا تھا, اور یہ مطلب اڑ گئے تھے ان کی شور شرابے سے. سمجھ میں تو نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے, لیکن پھر کہتے ہیں کہ ایک بک رکھی ہوئی تھی ٹیبل پہ, اس کو زور سے پٹخا گیا, اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی. اس کے بعد جا کے پھر یہ مطلب کمرے میں خاموشی واپس آئی. اب یہ لکھنے کہ مطلب اس کے ٹائم کے حساب سے بات کر رہے ہیں کہ کل رات ان کے جو روم میٹ تھے ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا کہ وہ سو رہے تھے, تو ان کو تکیہ جس پہ سر رکھا ہوتا ہے ایسی فیلنگ آئی کہ تکیے کے نیچے کسی نے پش کیا یا ہاتھ مارا ہے. اب یہ کہتے ہیں ہاتھ جب وہ لگا فیلنگ ایک آئی تو فوراً انہوں نے چیک کرنے کی کوشش کی کہ تکیے کے نیچے مطلب کیا ہو رہا ہے, یہ کوئی چیز تو نہیں آ گئی, کیا ہوا. تو باقاعدہ ان کو کسی نے بہت بری طریقے سے دبایا اور فورسفلی مطلب پش کر دیا اندر, بالکل بیٹھ گئے. تو یہ کہتے ہیں انہوں نے آیتیں وغیرہ پڑھ کے بڑی مشکل سے وہ گرپ چھڑائی اپنی, اور پھر اس کے بعد جب رمضان میں کچھ واقعات ان کے ساتھ ہوئے, جیسے کہ یہ بتاتے ہیں کہ 26ویں رمضان کی سحری سے پہلے کا ٹائم تھا, اور یہ
सो रहे लेटे हुए थे, मतलब शहरी से उठने का टाइम नहीं हुआ था, तो इनको कुछ ऐसी फीलिंग आई जैसे कोई करंट लगने टाइप की फीलिंग। वे कहते हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, और मैंने जब करवट ली तो मैंने देखा कि इनका एक रूममेट खड़ा हुआ है जो इनकी तरफ अजीब तरीके से देख रहा है, और नॉर्मल खड़ा हुआ है लेकिन उसकी आंखें कुछ चमक रही थी अंधेरे में जो कि समझ से बाहर थी। इस सिचुएशन के ऊपर उसने जो बंदा खड़ा हुआ इनको देख रहा था, उसने कोई पतली सी आवाज़ में कुछ कहा जो कि इनको बिल्कुल समझ में नहीं आया। डर के ये थोड़ा सा मुड़ने की कोशिश इन्होंने की तो देखा कि दूसरा बेड जो कि इनका रूममेट खड़ा हुआ था वो उस बेड पे एज इट इज़ सो रहा था। तो ये इनके सामने कौन आके खड़ा हो गया। अब ये कहते हैं कि जनाब ये पूरी सिचुएशन भी एक थर्ड जो इनका रूममेट था उसने नोटिस की, और रात को, लेकिन उसको कोई खड़ा हुआ नज़र नहीं आया, लेकिन ये पूरी कॉन्वर्सेशन और ये सब कुछ उसने देखा। कुछ दिनों के बाद कहते हैं फिर इसी तरह सोते में से ये उठे तो कोई और रूममेट खड़ा हुआ था, और इसी तरीके से इनकी पर प्रेशर था, मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे। अब ये इनका जो परसों की बात बता रहे हैं कि जो जूनियर था इस हॉस्टल में, उसने ख्वाब में देखा कि उसके ऊपर भी कोई इसी तरह की कोई चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है जो कि बहुत शक्लन खौफनाक है। तो थैंक यू हुसैन फॉर शेयरिंग द स्टोरी। और मैं तो सिर्फ इसमें यही कह सकता हूँ कि भाई चेंज योर हॉस्टल। जब इतने अरसे से ये हो रहा है तो भाई क्यों, वाई आर यू पुटिंग दिस विद अप विद दिस। तो बहरहाल जिस पे जो गुजर रही है वही बेहतर जानता है। और आगे बात करते हैं हसीब की। हसीब बताते हैं ये उसकी है, जब ये बात है तकरीबन ये 9-10 साल के थे तब ये वाकया पेश आया। ये अपार्टमेंट में रहते थे जो कि 3rd फ्लोर पे था इन अ बिल्डिंग जो कि 9 मंजिला थी। अब कॉरिडोर में अक्सर ये छोटे थे, 9-10 साल के थे, तो कहते हैं कि कॉरिडोर इनके बड़े थे, तो वहीं पे अक्सर अपार्टमेंट के बाहर निकल के गली वली, वही गली तो नहीं, मतलब डिफरेंट अपार्टमेंट्स नेबर्स जो थे उनके बच्चों के साथ ये फुटबॉल वगैरह खेलते थे। इसी तरीके से एक दिन ये गोल कीपर बने थे, और गोल जो था इनका अपार्टमेंट का दरवाज़ा था, और उस पूरे कॉरिडोर में मतलब एक तरफ सीढ़ियाँ थी जहाँ पे ये थे, और दूसरे एंड पे अपार्टमेंट की लिफ्ट थी जहाँ बाकी दूसरों का गोल था, और सारे बच्चे मुझे उधर ही थे, और ये बीइंग द गोल कीपर अपने दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। अब ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी, बहुत इंटेंस फुटबॉल मैच चल रहा था, सारे उसी ऑपोजिट गोल पे लगे हुए थे। ये वहाँ अकेले खड़े हुए थे, तो इधर उधर इन्होंने देखना शुरू किया। अब ये कहते हैं जनाब देखते देखते इनकी नज़र दीवार पे पड़ी, तो दीवार पे ऐसा शेडो था जो कि शेप ऐसा आ रहा था जैसे कि कोई औरत का मुंह इस तरह कैसे देख रहा है। तो अंदाज मतलब दिमाग में बात आई कि ऊपर 4th फ्लोर पे कोई नीचे देख रही होंगी आंटी वगैरह, तो उनका एक जो शेप है, सिलुएट है, वो आ रहा है। अब ये फिर वो मैच की तरफ मतलब इनका फोकस गया, और फिर वापस इस तरफ आए, और इसी तरह देखते देखते इनकी नज़र उस शैडो ऑफ द फेस पे पड़ी, तो वो अब थोड़ा और डार्क हो गया, और कुछ डेफिनेशन आ गई उसमें कि ऐसे बाल हैं, वैसे मुंह ऐसे कर्व्ड है, या इस तरह की चीज़ें। इन्होंने ऊपर की तरफ 4th फ्लोर की तरफ देखा कि भाई ऊपर से नीचे आखिर ये देख कौन रहा है इतने इंटेंसली मुझे, तो ऊपर कोई नहीं था। अब जब ये नीचे इन्होंने वापस क्या कहते हैं उस पे शैडो पे नज़र डाली, तो अब उस पे एक पूरा चेहरा बना हुआ था, और ऐसा था कि मतलब क्लियरली एक शक्ल, आंखें, सब कुछ नज़र आ रही थी, और बाकायदा कि उसने जो समझ लें बुंदे वगैरह और ऑर्नामेंट्स पहने हुए थे वो भी नज़र आ रहे थे। ये उसको देख के थोड़ा सा लड़खड़ाए, और उस तस्वीर मतलब उस इमेज के पास आगे हुए, तो उस शेप ने, उस चेहरे ने उनकी तरफ एक अजीब सा स्माइल दिया, जिसको देखते ही ये चिल्लाते हुए भागना शुरू हुआ और अपने बाकी दोस्तों में जाके घुस गए। उनको ये सारी स्टोरी बताई, और सब डरते डरते वहाँ गए, तो वहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन ये एक ऐसा वाकया जो इनके जहन में आज तक महफूज है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी।
اگلی سٹوری آ رہی ہے ماہی کی. ماہی صاحبہ کہتی ہیں 2015 کے اندر ان کے گھر میں 4 شادیاں ہوئی. ان کی بڑی بہن, ان کی خالہ اور 2 ماموں کی ایک ساتھ. بڑا ایونٹ تھا, سب کچھ ایک اچھا, مطلب ہاں بڑا لیول پہ ایک فنکشن ہوا. بہرحال کچھ دن 15-20 دن کے بعد ان کے جو بڑے ماموں تھے وہ دبئی چلے گئے اور دوسرے پیچھے رہ گئے. اور جو دونوں ہی دبئی میں کام کرتے تھے, لیکن جو پیچھے رہ گئے ان کو طبیعت ان کی تھوڑی سی ڈاؤن ہونے لگی اور کھانسی کا مسئلہ شروع ہوا. یہ بھی کہتے ہیں کھانسی اس قدر تیز ہوتی گئی کہ یہ بیڈ سے کھانستے کھانستے نیچے گر جاتے اور تب بھی نہیں رکتی, اور میڈیسن لینے کے باوجود بھی سانس میں پرابلم رہتی, کیونکہ کھانستا ہوا مستقل کھانستے بندے کی شارٹنیس آف بریتھ تو ہوتی ہے. الگ الگ ڈاکٹر کے پاس گئے, سب کچھ کرایا, لیکن کھانسی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. اور یہ سب چیزیں کرنے کی وجہ سے اور ڈاکٹرز اور ادھر کبھی جانا کبھی ادھر جانا اور ادھر ادھر کرنے کے چکر میں بھی خرچہ اچھا خاصا بڑھتا جا رہا تھا. اور اسی طریقے سے پھر جو معاملات جو تھے وہ مطلب کنٹرول میں نہیں آنے تھے, تو ان کو دم وغیرہ کے لیے کسی کے پاس لے کسی کو بلایا, کچھ کیا, تو کسی نے کہا کہ کچھ ان نیچرل ہے, یہ کچھ سایہ نما کچھ مسئلہ اس طرح کا لگ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح بیمار پڑے ہوئے. ان کی ایک رشتہ دار تھیں, وہ مطلب ایف ایس سی میں لڑکی ہوگی, وہ ان کی محلے میں تھی, مطلب حافظہ تھی, آیتیں وغیرہ مطلب سب آتی تھیں. وہ کسی دن آئی بھی تھی تو اس کو بولا کہ بھائی ماموں کے اپنے کان, مطلب ماموں کے اوپر سورہ مزمل وغیرہ پڑھ کے پھونک دو. اس نے وہ پڑھ کے ان پہ پھونکی اور وہ اپنے چلتی بنی, اپنے گھر جا رہی تھی. اس کے پیپرز وغیرہ کچھ چل رہا تھا سلسلہ. اب یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو جانے جب لگی, اس کی سانس بند ہونا شروع ہو گئی گھر سے نکلتے ہی, اور 15 منٹ تک ایسا ایک سلسلہ چلتا رہا کہ کبھی سانس آ رہی کبھی جا رہی, ایسے کوئی گلا دبانے کی کوشش کر رہا ہو, اور دکھ کوئی بھی نہیں رہا. اس پوری سٹرگل کے بعد وہ کسی طرح گھر پہنچی, اور وہ جب سچویشن کلیئر ہوئی تو کہ بقول اس کے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مار دے گا, اور فائٹ ایک چل رہی تھی مستقل. بہرحال یہ کہتے ہیں کہ یہ حالات اس کے بعد ایسے ہو گئے کہ یہ پیپر دینے بھی جب گئیں تو ان کا وہی سانس کے ایشوز, اور لکھنے کی کچھ کوشش کریں تو حالات یہ کہ جو پین جس کو یوز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس کا سارا جو انک بھری ہوئی تھی وہ بھی بہہ گئی, اور مطلب ہر ممکنہ کوشش ان کو عاجز کرنے کی ہوئی کہ لکھ نہ سکیں, کچھ کر نہ سکیں, اور حالت بالکل ہی ڈاؤن. اب یہ کہتے ہیں کہ ماموں جو ان کے سب سے پہلے افیکٹی تھے, ان پہ ان کے مطلب بھتیجے ملنے آئے جو کہ 18 سال کی عمر کے تھے. ماموں کے پاس مطلب یہ تو ان کے ماموں ہیں, ان کے تو چچا لگتے, دوسرے بڑے بھائی کے بیٹے. تو وہ آ کے بیٹھا اور کچھ بات کر کے جب کمرے سے باہر نکلا تو وہ بے ہوش گر گیا. اس کو جگایا گیا, ڈاکٹر کو بلایا گیا اور اٹھانے کی کوشش کی تو یہ پتہ چلا کہ بھائی اس کو بھی سانس نہیں آ رہی تھی, اور وہ اسی سٹرگل میں کم زیادہ ہونے میں بے ہوش ہو گیا. اب جناب یہ ایک الگ قسم کی ایک تیسرا آدمی بھی اس میں انوالو ہو گیا, اور بڑی عجیب طریقے سے اس کی رات گزری اسی آنکھ مچولی میں کہ سانس آ رہی ہے جا رہی ہے یہ سب کچھ. ایک صبح ہوتی, ایک پیر کے پاس لے کے گیا, اس نے تعویذ وغیرہ کیا تو کچھ قدرے بہتر حالت ہوئی. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سلسلہ جو تھا وہ بڑھتا گیا, اور وہ جو اس لڑکے کے اوپر جو بھی چیز ظاہر ہوئی تھی, جو ان کے 18 سال کا جو لڑکا تھا جو ان کے سب سے بڑے بھائی کا شاید بیٹا تھا, تو وہ آہستہ آہستہ کچھ ظاہر ہونے لگا, جیسا کہ کوئی جو چیز اس پہ ہے وہ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کیا. وہ بیٹھے بیٹھے ہنسنا شروع کر دیتا, عجیب باتیں کرنے لگتا, اور حال یہ تھا کہ 6 بندے بھی پکڑ کے اس کو قابو کرنے کی کوشش کرتے تو وہ قابو میں نہیں آتا اور اٹھا پٹاخ ہوتی. عجیب سی بات یہ تھی کہ وہ اس حالت میں اپنے آپ کو کہیں بھی ایسے ہاتھ بھی لگاتا تو وہاں پہ کٹس پڑ جاتے اور خون بہنا شروع ہو جاتا. اس لڑکے کو انہوں نے مطلب اتفاق ہے کہ ایک دفعہ
جو لکھنے والی ہیں ان کے گھر اسلام آباد لے کے آ گئے تو وہاں ٹھیک ہو گیا, بہتر ہو گیا. اب جب یہ بات ایک پھیلنا شروع ہوئی کہ اس گھر سے نکال کے دوسری جگہ جب ہم لے کے گئے تو بہتری آ رہی ہے, تو یہ اب جہاں دوسرے کے گھر جاتا تھا وہاں پہ بھی اس کو یہ مسئلے مسائل شروع ہو گئے. اور حالات یہ کہ جن کے یہاں گھر لے کے گئے یعنی جو لکھ رہی ہیں ان پہ بھی کچھ طاری ہونا شروع ہو گیا. اور ان کے گھر والے بتاتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوا کہ کوئی چیز ان پہ طاری ہو جاتی, گھر والے اس سے پوچھ گچھ کرتے تو وہ اگلا اپنا انٹروڈکشن یہ دیتا کہ مجھے کسی نے اس کے اوپر بھیجا ہوا ہے اور میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں. ان کے جو ماموں تھے اور مامی وہ ایونچولی دبئی چلے گئے, اور وہاں جا کے ان کی جو مامی تھیں ان کو بھی اب کالے کپڑوں میں کوئی بندہ نظر آنا شروع ہو گیا جو بڑا خوفناک سے تھا. اور وہ روم میں جاتی تو الماری کے اوپر بیٹھا ہوتا یا کوئی اس طرح کی جگہ پہ بیٹھا ہوا ان کو دیکھ رہا ہوتا. ان کی بہن ان کے ساتھ گئی تھی اور مامی کی طبیعت آؤٹ ہوتی جا رہی تھی تو ان کا زبردستی ایک دن ان کو فروٹ کھلانی تھی یہ بول کے کہ بھائی اگر آپ نے خیال نہیں کیا اور بیمار پڑ گئی تو یہ دوسرا ملک ہے, یہاں کون صبح شام بیٹھے گا آپ کے ساتھ. تو یہ کہتی ہیں کہ ان کی بہن نے ان کو زبردستی کچھ کھلایا تاکہ یہ انرجی آئے, تو اس دن سے ان کی بہن بھی اسی مرض میں ملوث ہو گئی. اب یہ کہتے ہیں جی ساتھ ساتھ یہ سارے لوگ جب بیٹھتے تب بھی ایک ساتھ یہ لوگ سارے بیمار ہوتے اور عجیب ایک ایشو بن گیا تھا. ان کی بہن کی تو کبھی آواز بند ہوتی کبھی سانس بند ہوتی, اس طرح کے بھی ایشوز تھے. اور گھر والے عجیب مشکل میں کہ یہ کیا ہے. یہ کہتے ہیں حسن ابدال کے پاس کوئی جگہ ہے جہاں پہ کسی نے ان کو جانے کو کہا اور یہ لوگ سارے 2 گاڑیاں بھر کے رشتہ دار ان کو لے کے گئے. تو وہاں سے واپسی میں دونوں گاڑیاں ایک ساتھ ٹائر پنچر ہو گئے, گاڑیاں روکنی پڑ گئیں اور ایک ساتھ سارے لوگ جتنے بھی افیکٹی لے کے گئے تھے یہ 5-6 لوگ ان کے اوپر کچھ حاوی ہو گیا. اور جیسے ماموں تھے ان کو سانس آنا بند ہو گئی, زمین پہ گر گئے. اور اسی طرح ان کے جو کزن تھے ان کو مطلب باقاعدہ خون بہ رہا, ان کے اوپر سے زخم ہو رہے ہیں اور ان کی بہن کی آواز بند ہو رہا ہے. عجیب حالات. اور گھر والے پریشان کیونکہ وہ جتنے بھی لوگ تھے افیکٹڈ ان پہ جو چیزیں طاری ہوئی تھیں وہ ان کو وہاں سے بھگانا چاہ رہی تھی کہیں اندھیرے میں لے کے. ان کو کنٹرول کیا گیا بڑی مشکل سے, گاڑیوں میں بھر کے کس طرح یہ واپس لے کے آئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی یہ کوئی کیا بتائیں. اب یہ کسی عالم کے پاس ایک ڈفرینٹ کے پاس لے کے گئے جس پہ ان کی بہن اور ان کی کزن کا تو علاج ہو گیا کافی حد تک, لیکن ان کے جو ماموں تھے جو فرسٹ جن کے ساتھ سٹارٹ ہوا وہ معاملہ حل نہیں ہوا. اور کچھ حد تک اس نے کہا بھی کہ کوئی قریبی لوگوں نے آپ پہ کروایا اور جیسے ہی اترتا ہے دوبارہ کر دیتے ہیں. اور بڑا عجیب سلسلہ ہے یہ. آہستہ آہستہ کر کے 1-2 اور لوگ جو ٹھیک ہوئے, اب ڈائریکٹ ماموں کا ہی مسئلہ اور مامی کا رہ گیا. اب یہ کہتے ہیں جناب کہ ان کے کزن اور وہ بہتر ہو کے دبئی چلے گئے اور یہیں سے الگ ہی ہو گئے. اور مامی ان کا حال یہ ہے کہ ابھی تک 3 دفعہ مس کیریج ہو چکا ہے اور ماموں بھی اکثر اب بیمار ہی رہتے ہیں کیونکہ جو بھی جادو ان پہ ہوا ہے اس کا ابھی تک 100% کچھ علاج نہیں ہو سکا اور معاملہ چل رہا ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ ڈیٹیل. اور بات وہی ہے کہ انسان ہی انسان کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے. اور یہ ایک سمپل مثال ہے کہ بھائی ایسا کیا وجہ تھی جو اتنا برا کیا, لیکن بہرحال اللہ مالک ہے. آگے بات کرتے ہیں یاور صاحب کی. یہ لکھتے ہیں کہ یہ انسیڈنٹ تقریباً 15 سال پہلے کا ہے اور ایک صاحبہ تھیں جن کو یہ بتانا نہیں چاہ. یہ ان کے ساتھ ہوا. ان کی شادی ہوئی ایک ایسے صاحب سے جو کہ دبئی میں کاروبار کرتے تھے اور آتے جاتے رہتے تھے. ان کی ماشاءاللہ ان کے ساتھ 3 اولادیں بھی تھیں اور اکثر بس وہی پاکستان اور وہ اس طرح آنا جانا لگا رہتا تھا. اب یہ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کافی عجیب چیزیں انہوں نے نوٹس کی اور ان میں سے ایک یہ تھا کہ بند لاکرز میں سے پیسے غائب ہو جاتے, گولڈ ان کا غائب ہو جاتا, اور ان کو جو ہسبینڈ کو بتایا جاتا تو ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا
اور یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ یہ لوگ امیر اتنے تھے اور اتنے رچ تھے کہ یہ مسئلے ان کو کبھی فیل نہیں ہوئے، تو کبھی اس پہ زیادہ توجہ بھی نہیں دی کہ فلاں چیز غائب ہو گئی ہے، فلاں چیز غائب ہو گئی۔ اب یہ کہتی ہیں ایک رات یہ سو رہی تھیں، ان کو ایک گھٹن سانس میں محسوس ہوئی تو یہ اٹھ کے بیٹھ گئیں اور ان کو احساس ہوا کہ کوئی ان کو بلا رہا ہے۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور کھڑکی کے باہر انہوں نے جب جھانک کے دیکھا تو ایک کالا تھیلا، جس طرح کچرے کا نہیں بنا ہوا ہوتا، وہ ایک جگہ پڑا ہوا تھا کسی کوڑے دان کے پاس۔ ایسا لگا کہ اس تھیلے میں کوئی موومنٹ ہے اور ان کو کوئی آواز دے رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ میں نیند میں ہوں اور مجھے عجیب دکھ رہا ہے، اور یہ واپس اپنی جگہ پہ آ گئی کھڑکی کو چھوڑ کے۔ تو اب ان کو آواز جو ان کو دے رہا تھا وہ آواز یہ بھی دینے لگا کہ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، جس پہ یہ بے حد ڈر گئی اور جا کے انہوں نے کھڑکی بند کر دی۔ اب یہ آواز جو ان کو دے رہا تھا وہ باتھ روم کی طرف سے آنے لگی۔ وہاں پہ کوئی کوڑا دان، کچھ مطلب ویسٹ باسکٹ پڑی ہوئی تھی، باقاعدہ ان کو ایسا لگا کہ اس باسکٹ کے اندر سے یہ آواز آ گئی۔ ان کو عجیب حیرت ہوئی اور اپنی سینسز پہ شک ہوا کہ شاید میں یہ امیجن کر رہی ہوں۔ تو ان کو کسی کی مطلب پرکنگ جیسے ہلکی ہلکی سوئی چبھونی جیسی فیلنگ ہوتی ہے وہ آنے لگی، جس کے بعد جسم جو ہے نا تھوڑا سا جلنے لگا۔ تو آبویسلی یہ سوچا کہ کوئی کیڑے ویڑے نے کاٹ لیا ہے اور وہ ایک آگ سی لگ رہی ہے کھال پہ۔ تو یہ شاور میں چلے گئی کہ جو بھی ہے یہ اترے، لیکن واش روم میں جانے کے بعد اپنے اوپر پانی ڈالنے کے بعد گھٹن کا احساس اور بڑھ گیا، تو یہ سانس نہ صحیح آنے کی وجہ سے یہ صحن میں چلی گئی۔ اب یہ کہتے ہیں صحن میں جانے کے بعد ان کو دیواروں پہ اندھیرے میں عجیب عجیب شکلیں اور چلتی پھرتی چیزیں نظر آنے لگیں، تو یہ اپنے بچوں کے روم میں چلی گئیں اور وہاں جا کے بیٹھ گئیں۔ کہتے ہیں نارمل سی آ گئی اور سب کچھ بہتر ہو گیا اور رات گزر گئی۔ اب روٹین میں ان کے ساتھ یہ عجیب حرکتیں ہونا شروع ہو گئیں اور بڑھتی چلی جا رہی تھی، روزانہ ایک اس طرح کے انسیڈنٹ ہو رہا۔ اب یہ کہتے ہیں ایونچولی کچھ دن کے بعد ان کے ہسبینڈ جب گھر آ گئے، ان کو بولا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا وہم ہے، رات کو تمہاری نیند پوری نہیں ہو رہی، ایکسیٹرا ایکسیٹرا جو باتیں لوگ کرتے ہیں۔ اب اکثر ان کی رات میں آنکھ کھلے تو ان کے ہسبینڈ گھر پہ نہ ہو اور ایک حیرت ہو کہ یہ اس رات کے اس پہر کہاں چلے گئے۔ بہرحال ایک دن یہ اسی میں سوتے میں سے اٹھیں تو دیکھا کہ ان کے ہسبینڈ اٹھ کے جا رہے تھے، تھوڑا پہلے اڑ گئیں۔ تو یہ چپکے سے ان کے پیچھے پیچھے جانے لگیں، کیونکہ وہ کبھی اس بات کا اقرار نہیں کرتے تھے کہ وہ رات میں کبھی گئے، اور یہ پیچھے چل پڑیں۔ طبیعت بھی کچھ عجیب سی ان کو فیل ہو رہی تھی، لیکن پیچھے ان کی چلتی گئیں، اور یہ بقول ان کے کہ یہ چلتے چلتے کسی کرسچن گریو یارڈ کے اندر چلے گئے۔ ان کو سمجھ بھی نہیں آیا، لیکن بہرحال یہ پرانے اس طرح کے لاہور وغیرہ اس سائڈ پہ بہت قبرستان ہیں، یا ورلڈ وار 2 کے زمانے کی قبریں بھی ہیں، تو یہ اس طرف چلے گئے اور یہ تھوڑے فاصلے سے حیرت کے ساتھ دیکھتے دیکھتے وہاں چلی گئیں۔ اب یہ کہتی ہیں کہ کچھ بیٹھ کے وہاں پہ کچھ کرنا شروع ہو گئے، جو کہ عجیب سا ان کو لگا اور ان کو ایک خوف طاری ہوا، جس کی وجہ سے یہ وہاں سے واپس گھر جانے کی انہوں نے کوشش کی اور چپ چاپ وہاں سے نکلی ہوں۔ اب نکل کے جب واپس جانے لگیں تو ان کو ایک فیلنگ رہی کہ ان کے ساتھ کوئی وہاں ان کے ساتھ پیچھے پیچھے آیا ہے، کیونکہ وہ آدمی وہاں موجود تھا اور اس کو نہ علم ہو جائے کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ تو یہ خاموشی سے کچھ شور کیے بغیر بس کسی طرح اپنے گھر پہنچ گئی اور رات انہی نے گزاری۔ صبح ہوتے ہی فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ انہی نے کوئی ایکسکیوز بنائی اور سب بچے لے کے سب کچھ لے کے یہ اپنی امی کے گھر مطلب گھر چلے گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے ڈائیورس کی اپلیکیشن ڈال دی، لڑائی شڑائی ہوئی، بات ختم ہوئی۔ اب یہ کہتے ہیں یہ سلسلہ ختم ہونے کے بعد ان کو اب گھر میں کچھ عجیب معاملات ان کے شروع ہو گئے۔ ایک عورت ان کو نظر آنے لگی جو عجیب بھیانک قسم کی اس کی شکل، اور وہ بس سیکنڈوں کے لیے ان کو نظر آئے اور پھر غائب ہو جائے۔ ایک مینٹل اس میں آنے لگے کہ یہ نظر آ بھی رہی ہے نہیں بھی آ رہی ہے، اور اتنے سیکنڈوں کا سلسلہ ہوتا کہ اپنے اوپر خود یقین نہ آئے۔ لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ
وہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو گئیں کہ بند الماریوں میں سے پیسے غائب ہونا شروع ہو گئے اور الگ معاملات. اب رات میں جو گھٹن سی ان کو محسوس ہوتی تھی، اب وہ اس گھٹن سے اٹھتی تھی تو یہ دیکھتی تھی کہ وہ عورت ان کا گلا دبا رہی ہوتی تھی، یہ اٹھتی تھی اور وہ غائب ہو جاتی تھی. یہ سب سلسلہ ایک دن ان کی میڈ نے سن لیا اور اس نے ان کو کسی پیر کے پاس جانے کو، کوئی شاہ صاحب تھے ان کے پاس جانے کو کہا اور خود لے کے گئی کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کوئی کر رہا ہے. وہاں جا کے پتہ چلا کہ ان کے جو ایکس ہسبینڈ تھے وہ کچھ اسی طرح کے کرتوتوں میں ہیں اور وہ کچھ ان کے اوپر کر رہے ہیں. بہرحال وہ بات تو ہو گئی، لیکن پھر بھی ان کو وہ عورت گھر میں نظر آتی رہی، بلکہ کاٹ کرنے کے باوجود. ایک رات اسی طرح یہ سو رہی تھیں تو اٹھیں واش روم جانے کے لیے، تو وہ عورت اس واش روم میں پہلے سے موجود تھی. اب یہ چلاتی ہوئی وہاں سے جب باہر نکلی تو وہ غائب ہو گئی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ وضو انہوں نے کیا اور فوراً قرآن لے کے بیٹھ گئی اور پڑھنا شروع کر دیا. اب یہ کیا دیکھتی ہیں کہ اسی واش روم میں سے وہ عورت باہر نکلی اور ان کی طرف بڑھنے لگی اور ایک حد تک بڑھتی رہی اور اس کے بعد وہ واپس چلی گئی اور دروازہ زور سے بند کیا باتھ روم کا اور بات ختم ہو گئی. نیکسٹ نائٹ پھر یہی ہوا کہ رات کو 3 بجے ان کو کچھ آوازیں آنے لگیں، کوئی ان کو پکارنے لگا اور انہوں نے جب اپنا ٹیبل لیمپ وغیرہ آن کیا تو ان کو ایسی آواز، سسکیوں کی آواز بیڈ کے نیچے سے آنے لگی. اب یہ ویسے ہی اتنی خوف زدہ تھی تو قرآن ساتھ ہی لے کے سوتی تھیں. انہوں نے وہ اٹھا کے اور اس فوراً اٹھ کے مطلب بچوں کے کمرے میں اپنی چلی گئیں اور وہاں فرش پہ بیٹھ کے انہوں نے فجر تک قرآن پڑھتی رہی. یہ 1 مہینے تک اس طرح کا سلسلہ چلا اور ان کو جو شاہ صاحب تھے انہوں نے کوئی 4 کیلیں بھی دیں پڑھی بھی کہ آپ گھر کے کونوں میں لگائیں، لیکن وہ کیلیں لگائیں تو وہ کیلیں 1 آدھ دن میں خود ہی غائب ہو گئیں. ان کا بہرحال یہ ایک روٹین بن گیا کہ یہ رات کو ان کو ویسے ہی کوئی وہ چیز وہ رات میں ان پہ 3 بجے کچھ کرتی تھی تو یہ 3 بجے اٹھ کے فجر تک عبادت کرتی رہتی تھیں اور یہ دیکھتی رہتی تھی کہ وہ ایک عورت ان کو واش روم سے جھانکتی رہتی، دیکھتی رہتی. وقت کے ساتھ اب یہ کہتی ہیں کہ وہ عورت اب پہلے ایک خوفناک ایک اس کے منہ پہ ایکسپریشن ہوتا تھا، اب وہ کچھ عجیب کمزور اور دکھی ایکسپریشن کے ساتھ ان کو دیکھتی رہی اور اس گھر سے مطلب ایسا اس نے اشارتاً کیا کہ وہ گھر سے جا رہی ہے اور وہ چلی گئی. اب یہ کہتے ہیں اس کے بعد سب نارمل ہو گیا، لیکن ان کی ایک مسلسل ایک عادت پڑ گئی اور اسی طرح یہ عبادت کرتی رہیں. کہتی ہیں ان کی آزمائش ختم ہو گئی اور ایک دن ان کو روڈ پہ زخمی حالت میں ان کے ایکس شوہر ملے جو لگ رہا تھا کہ موت کے قریب ہے. ان کو دیکھنے کے بعد اور پھر ان کو احساس بھی ہوا کہ کچھ مینٹلی بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو شاہ صاحب وغیرہ سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو عمل یہ کر رہا تھا اس کا اس پہ الٹ اثر ہو گیا، جس کی وجہ سے اب یہ مینٹلی ڈیرینجڈ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے. اب یہ تو ان کو ایک باوضو رہ کے رات سونے اور عبادت کرنے کی عادت ہے، لیکن وہ جو آدمی تھا جو اس نے دولت اور پتہ نہیں کس چیز کے لیے کچھ عمل کیے ہوئے تھے، اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا. تو تھینک یو جابر فار سینڈنگ دس اسٹوری. اور یہ تھا ایپیسوڈ 128 آف دا جن کا سیریز. ہوپ فلی آپ کے پاس جلد آ رہی ہیں 129. اس کے علاوہ ایک اور سیریز شروع میں نے کی ہے، کوشش کر رہے ہیں شروع کرنے کی. آپ پائلٹ ایپیسوڈ دیکھیں اینڈ ڈو لیٹ می نو واٹ یو تھنک. ٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.